बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम और हम प्रोग्राम में आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि रियासत का कुरान और हदीस के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है, पिछले प्रोग्राम में हमने इसको क्लियर किया और रियासत की ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं। जिस तरह हमने बात की थी कि रियासत की ज़िम्मेदारियों में से मदारिस कायम करना, मदारिस के जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, इनकी कफ़ालत करना, ये रियासत की, स्टेट की ज़िम्मेदारी कहलाती है। और ज़कात का निज़ाम नाफिज करना और मुस्तहक़ीन तक उस ज़कात को पहुँचाना, ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ये कुरान और हदीस के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे कि इसके अलावा रियासत की कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। जानते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह सईदी साहब। आइए नाज़रीन, आपके इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क़िबला खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। तो आज के इस प्रोग्राम में जो कल बात रह गई थी हमारी, कंप्लीट नहीं हो पाई कि रियासत जो है उसके ये ज़िम्मेदारियाँ जिस तरह बनती हैं, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इसके अलावा रियासत की कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह ज़ुबैर साहब, आपने मदऊ फरमाया दोबारा हमें। रियासत की कुछ बुनियादी जो फ़राइज़ थे वो तो हमने पिछले प्रोग्राम में बयान किए और सामीन ने सुना होगा। तो इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ है उसमें सबसे जो रियासत की ज़िम्मेदारी वो है बुनियादी सहूलियात आवाम को देना। बुनियादी फंडामेंटल जो है ना, उसके जो राइट्स हैं या जो उसके बुनियादी चीज़, उसमें मिसाल खुराक है, ठीक है, इसकी जो है वो तरसील आसान तरीके से होनी चाहिए, आवाम तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आप देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स, वहाँ किस कदर जो है वो एक बेहंगम और रेट प्राइस जो है ना कोई कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, और आवाम रश लाइनों में लगी हुई है। तो ये हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है कि इसको और सहल करे, आसान करे। दूसरा रिहाइश, जो रिहाइश देना, जी, रिहाइश के लिए जगह मुहैया करना, और उस रिहाइश में फिर बुनियादी सहूलियात हैं। उसमें आप बिजली को देख लें, आप गैस को देख लें, सीवरेज सिस्टम देख लें, सफाई को देख लें, ये सब रिहाइश के अंदर आती हैं। सही, ये सब चीज़ें रियासत की ज़िम्मेदारी हैं। उसके अलावा इलाज है। इलाज के लिए हॉस्पिटल का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। सही, गरीबों के लिए आप आज के दौर के अंदर आप देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महंगे हो गए हैं कि एक गरीब वहाँ इलाज नहीं करवा सकता। सही है। और अगर सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ उन पर वो तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह एक तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये तो हमारे शहरों के अंदर हैं, आप अंदरूनी इलाकों में चले जाएं, गांव देहातों के अंदर, तो वहाँ तो और बुरा हाल है इलाज मुआवजे का, मामलात का। तो इसको बेहतर करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब तो रियासत जो है कि NGOs जो है ना, उसकी कलबरेशन से जो है कि इदारे चला रही है। तो वो NGOs जो है कि बजाय सहूलत देने के वो आवाम से ही पैसे ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको NGOs ने टेक ओवर किया हुआ है। जी जी, और वो ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए इलाज मुआवजे के जो मामलात हैं उसे बेहतर बना रियासत की बुनियादी हुकूक में से एक हुकूक में से तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। इसको भी रियासत चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है और इस पे ये रियासत की बुनियादी हुकूक में से एक बुनियादी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी। उसके बाद जो है वो तालीम, इल्म जो है, एजुकेशन, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रियासत की। आज हमारे यहाँ तो तालीम का जो शोबा है, एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, तिजारती मरकज़ बन चुका है। और इल्म हासिल करना इतना इस कदर मुश्किल कर दिया गया है कि एक गरीब बच्चा जो है वो आला तालीम हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरा, इसके अंदर ये एक मामला आ गया कि तबकाती निज़ाम बना दिया गया। ये गरीबों के स्कूल हैं, ये उमरा के स्कूल हैं। तो ये जो निज़ाम है तबकाती तफरीक का, इस्लाम तो इसको मिटाने आया था। इस्लाम में तो मुसावात है, इस्लाम में तो बराबरी है। इस्लाम ये तसव्वुर देता है कि इसमें आला अदना कोई नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आला वही है कि जिसके बारे में कुरान कहते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम।
تم میں سے رب کے نزدیک سب سے مکرم معزز معتبر وہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا. تقوی میں حضرت یہاں پر ایک بات اور ہے نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ذہنی استطاعت تو ہر شخص کی الگ الگ ہے نا. جی جی. کوئی انجینئر بن سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے, کوئی ٹیچر بن سکتا ہے, کوئی جو ہے نا پولیٹیشین بن سکتا ہے. ہر ایک کی ذہنی استطاعت الگ الگ ہے. تو ظاہر ذہنی استطاعت الگ ہوئی تو ڈیفینیٹ پھر اس کے لیے مدرسہ بھی, اس کا اسکول کالج بھی الگ ہو. نہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں میٹرک کے بعد سے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے. تو بنیادی جو تعلیمی سال ہوتے ہیں ان میں تو نظام تعلیم ایک ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جیسے جیسے ڈپلوما وہ نیچے تک آئے نا. اب جو بچے فتین بچے کہلاتے ہیں جن کے ذہن بہت شارپ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹ وہ اگر کن ذہن بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا ذہن بھی ویسا ہی ہو جائے گا. اب ایسی فیملی ہے, ایسے لوگ ہیں جس بچے کو غذا, جس طرح آپ نے کہا نا کہ تعلیم کا تعلق بھی غذا سے آ گیا, کہ جس بچے کو پورے وٹامنز مل رہے ہیں, پورے منرلز مل رہے ہیں, پوری اس کی پروٹینز جو ہے کہ اس کا جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری مل رہی ہے, تو اس کا ایک صحت مند جسم ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے. تو اب ایک لاغر جسم, اس کا دماغ تو اس سطح پہ نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹ پھر یہ تقسیم تو ہو جائے گی نا. نہیں, یہ تو ذہنی صلاحیت کی تقسیم ہے. ذہنی صلاحیت میں تو تقسیم ہوگی, ظاہر سی بات تو یکسانیت نہیں ہوتی اس کے اندر. اب یہ استاد پر اور ٹیچر پر اور معلم پر ہوتا ہے کہ وہ ایک کلاس کو وہ ایک ساتھ کیسے لے کے چلتا ہے. یہ تو پڑھانے کے اور تدریس کے انداز اور اصول میں یہ ایک اصول آتا ہے. جہاں تک نظام تعلیم ہے تو وہ تو یکساں ہی ہوگا. مثال کے طور ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بچہ جو ہے فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ایک بچے کو انگلش پڑھنے میں تھوڑی دشواری پیدا ہو رہی ہے اور دوسرا آسانی سے پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے جو آسانی سے پڑھ اس کے لیے کلاس الگ نہیں کر دیں گے یا اس کے لیے ادارہ الگ نہیں بنا. اس کا ماحول الگ ہے نا حضرت. ایک پڑھی لکھی فیملی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ, اس کا جو ایک اس کے پیرنٹس ہے کہ اس کا جو سوسائٹی ہے وہ بڑی سوسائٹی میں رہتا ہے, وہ بچہ پڑھا لکھا, اس کا ماحول ہے تو ماحول سے اڈاپٹ کر رہا ہے. اگر آپ اس کو جو دور دراز کسی علاقے میں اسکول میں ڈال دیں گے تو کیسے پڑھے گا؟ نہیں, تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ نظام تعلیم اور اسکول ایک جیسے ہی ہونا چاہیے. یعنی جہاں جہاں امیر کا بچہ پڑھے وہاں غریب کا بچہ پڑھے, اس کو بھی وہی ماحول ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تاکہ یہی تو فرق ہو جاتا ہے نا کہ کچی آبادی کا اسکول الگ ہوگا, پکی آبادی کا اسکول الگ ہوگا. تو یہ معیار جو ہم نے شروع سے ہی بچے کے ذہن میں ڈال دیا کہ میں نے حاکم ہی بننا ہے اور تم نے غلام ہی رہنا ہے. تم نے غلام ہی رہنا ہے. اور غلام جو کچی آبادی میں رہے گا اس کا تصور یہ ہے کہ میں نے غلام ہی رہنا ہے. اسلام نے اسی تصور کو ختم کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور دین کا جو نور پھیلا تو اس نے سارے امتیازات ختم فرما دیے. ٹھیک ہے. وہاں قریش کے سردار بھی کھڑے ہوئے تھے حضور کے پیچھے, اور حبشہ کے غلام حضرت بلال بھی حضور کے پیچھے کھڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوئے تھے, محمود و ایاز سب ایک ہی صف میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو تعلیم جو ہے یہ بنیادی ذمہ داری, یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مینٹین کرے. اس کے علاوہ جو ذمہ داری آتی ہے ریاست کی, وہ ہے دیکھ بھال کرنا عوام کی دیکھ بھال. ہر ضرورت اور ہر پریشانی کا انہیں علم ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے تھے. یعنی کہ وہ خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, وہ کسی اور کی ذمہ داری بھی لگا سکتے تھے. صحیح. لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ذمہ داری میری ہے اور قیامت کے دن مجھ سے ہی پوچھ گچھ ہوگی. صحیح. اچھا, یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہی وسیلے سے یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داری اس وقت تک احسن طریقے سے سر انجام دے گی جب اسے اس چیز کا خوف ہو کہ مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی, مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے. صحیح. اور حکمران سے پوچھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوگی. اگر وہ نہیں ہے ٹھیک تو پھر تو اس کے پاس طاقت ہے, جو چاہے کر لے تو وہ جنگل کا قانون ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اسلامی حکمران گزرے ہیں, اسلامی ریاستیں گزری ہیں, ان کے حکمران دن میں عوام پر حکمرانی کرتے تھے اور رات میں اصل حاکم کے بارگاہ میں سجدے میں سر جھکا دیا, بس سجود ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں تو ان کو تو عید کی نماز نہیں پڑھنی آتی. جی, وہی دین سے دوری ہوگی نا, دین سے دوری ہوگی.
اور اسلام سے دوری ہونے کی وجہ سے یہ سارے فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کرتے تھے تو اگر کہیں پتہ چل جاتا کہ کسی گھر میں کسی خیمے میں اگر خوراک نہیں ہے تو وہ خود اپنے کاندھوں پر خوراک لاد کر تو حضرت کیسے، اب بات وہی آئی نا. اب دیکھیں ایک اس کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام ایک ٹوٹل ریلیجیس پروگرام ہے، مذہبی پروگرام ہمارا، عوام الناس کی رہنمائی کے لیے ہم جو ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں. اس سے ہمارا سیاست سے یا کسی ادارے سے کسی اس سے تعلق نہیں ہے، ہم صرف اسلام کے نقطہ نظر سے بات کریں. دیکھیں پچھلے دنوں میں، پچھلے عرصے میں ایک جماعت آئی. اگر کوئی ایسی تنظیم یا ایسے کوئی لوگ جن کا دین سے تعلق ہو وہ اگر حکومت کرنا چاہیں تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے. جس طرح کہ اگر کسی کو وزیر خزانہ بنانا چاہیں تو اس کے لیے اس کے پاس وہ علم نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو جو ہے کہ وزیر خارجہ بنانا چاہیں تو اس کے پاس ہو کہ وہ جو دنیاوی تعلیم اس کو ریکوائر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور تھا، خلفاء راشدین کا جو دور تھا، وہ سنہری دور تھا. وہ اس کے ذریعے آپ نے جو ہے نا پوری دنیا کے اندر حکومت کی. لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا مسائل ایسے ہیں کہ وہ طبقاتی نظام، پھر ہم اسی کی طرف آ گئے کہ طبقاتی نظام ایسا نافذ ہو گیا. لیکن ہو کیا رہا ہے، جو بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جو بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے وہ انجینئر نہیں بن سکتا. لیکن جو مدرسے کا جو مالک ہے، جس نے مدرسہ قائم کیا، اس کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. جی بالکل، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو اصطلاحات کی بہت ضرورت ہے. چاہے وہ مدارس کے تعلیمی نظام ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی تک کا تعلیمی نظام ہو، دونوں میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تبدیلی ہونا ضروری ہے. تبدیلیاں ضروری ہیں. جہاں مدرسے کا بچہ قومی اسمبلی میں جا سکے، وکیل بن سکے، اچھا ڈاکٹر بن سکے، معاشرے کے ایک اچھے جو ایک پوسٹ ہے وہاں پہنچ سکے، ٹھیک ہے، تو وہاں یونیورسٹی کا بچہ بھی اگر وقت ضرورت پڑے تو وہ امام مسجد بھی بن سکے. امام مسجد بھی بن سکے، اگر ضرورت پڑے تو اس کو یاد ہو، نماز تراویح بھی. ایسا نہ ہو کہ سورہ اخلاص غلط پڑھ لے. سورہ اخلاص دونوں میں افراد تفرید تو ہے. صحیح. دونوں جگہوں پر جو ہے وہ اصطلاحات کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ جہاں پر بھی افراد کی ضرورت ہو ہمیں بندے مل جائیں. صحیح. تو دونوں میں ایک نظام میں تبدیلی کی بہت اشد ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دینی جماعتیں جو سیاسی ہیں وہ آ تو جاتی ہیں لیکن پھر ان کو افراد تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں تاکہ مستقبل میں ہمیں ایسے افراد مہیا ہو سکیں کہ اچھے سچے پکے مسلمان ہوں. یہ ہمیں افراد ایسے تیار کرنے، پکا مسلمان ہو، ٹھیک ہے، خالی اسلام کا نام لینے والا نہ ہو، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والا بھی. ایسے افراد ہمیں چاہیے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو چاہے وہ مدرسہ ہو، دونوں کو ایسے افراد تیار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ہم نے جیسے خوراک ہے، رہائش ہے، تعلیم ہے، ہاسپٹل کا ایک نظام ہے. اس کے علاوہ ریاست کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے اور وہ ہے عوام کو تحفظ مہیا کرنا. صحیح. کیونکہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کے اندر اپنے آپ کو کوئی بھی محفوظ تصور نہیں کرتا. آپ گلی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر، ذہن کے اندر ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے. آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی خوف ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. صحیح. کہ کون کہاں سے ہم پر حملہ کرے گا، کہاں سے ہم پہ حملہ کرے گا. آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ستم ظریفی کہ وہ آپ سے سنیچنگ بھی کر رہے ہیں، آپ نے سب کچھ دے بھی دیا، آپ نے پھر فائر کر کے مار بھی. اس کے بعد وہ جان بھی لے لیتے ہیں. جان بھی تو لیا. یہ کراچی کے کیسے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے. تو ایک فیملی وہ جا رہی ہے، گاڑی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مسز جو ہے کہ اٹھ کے مال میں گئی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جیسے واپس آئی ہیں تو شوہر کو مردہ پایا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ. تو یہ تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری، بالکل ریاست کی ذمہ داری. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ تھانے موجود ہیں، پولیس موجود ہے. اگر یہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دے دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلی کوچوں میں سے یہ جتنے بھی شر ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر پولیس اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے سر انجام. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائی ہوئی پولیس کا سسٹم. بالکل ایسا. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ پھر قانون کا احترام، بے شک یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی قانون کا احترام کرے
اور عوام کو بھی قانون کا احترام کرنا سکھائے. دیکھیں نا کہ ہم سرخ بتی جلتی ہے تو قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ رک جائیں سنگل پر، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں کیونکہ قانون کا احترام اب ہمارے دلوں میں ختم ہو چکا ہے. تو قانون کا احترام خود بھی کرے ریاست اور حکمران، اور عوام کو بھی اس کا پابند بنے، عوام کو بھی پابند. اور جو آخری چیز میں بتاؤں گا آپ کو وہ ہے ریاست کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری جس پر ریاست قائم رہتی ہے، جس پر حکومت قائم رہتی ہے، جس پر قوم قائم رہتی ہے، وہ ہے عدل و انصاف قائم کرنا. عدل و انصاف، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. کیا کہنے. تو یہ جو عدل و انصاف اس کو قائم رکھنا بہت عدل کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قول ہے نا، کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر آپ کوئی جس طرح کی آپ عرب میں دیکھیں نا، وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ کافر ہیں، کفر ہے، وہاں پہ کفر کا سسٹم نظام ہے، لیکن وہ پھل پھول رہے ہیں. جی بالکل، ان کی ریاستیں چل رہی ہیں کیونکہ وہاں عدل ہے، انصاف ہے. جو کرتا ہے اس کو فوری سزا مل جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو سال سے کیس چلتے رہتے ہیں. باپ مر جاتا ہے، دادا مر جاتا ہے، اور پوتا اس کیس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو عدل انصاف کا قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. یہ ایک مثال جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اس پہ جو ہے کہ ہمارے تمامی لوگ اسی روایت کو اکثر یہ دہراتے ہیں. تو یہ صرف ایک مثال کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی، مثال کے طور پر کہی گئی تھی. تو جو یہ تو پاک ہستیاں ہیں، جی بالکل، تو ان کا تو تصور سے باہر ہے کس طرح کی کوئی بات. تو جی، تو عدل و انصاف کا جو ہے یہ معیار ہمارے ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عدالتوں کے اندر ایسا آسان نظام ہونا چاہیے کہ عام بندہ بھی جا سکے اور اسے پھر انصاف جلدی بھی ملے، اور انصاف کو اصول جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ یہی وجہ ہے کہ اب کہیں پر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں تھانے میں چلا گیا تو پہلے تو یہاں بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جی، اور پھر عدالت چلے گئے تو پھر اور لمبا معاملہ ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپس میں لین دین وہ کر لیں. لوگ سنیچنگ کے بعد FIR نہیں کٹواتے. یہ اکثر نہیں کٹواتے کیونکہ کون اس کی پیروی کرے گا، کون جو ہے نا سوال و جواب دے گا. FIR کٹوانے جاتا ہے سب سے پہلے تو مشکوک اسے ہی سمجھ لیا جاتا ہے. ہاں، اسی سے کراس کوسچن ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا. تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک شہری، باعزت شہری ان سوالات سے جو ہے وہ کتراتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں جاتا. صحیح. تو عدل و انصاف کا معاملہ جو ہے یہ ضروری ہے. اس کے بعد جو عدل انصاف کے بعد جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ وفاداری. حضرت بہت شکریہ. تو یہاں پر بھی ہماری بات کمپلیٹ نہ ہوئی، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور اس بات کو کمپلیٹ کریں گے کہ ریاست جو ہے نا وہ کس طرح عوام کی وفادار ہو، کس طرح اس کے کام انجام دے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری. جزاک اللہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ جناب مفتی سیف اللہ سعیدی صاحب نے وہ حقائق بتانے کی کوشش کی ہے جو ہماری ریاست کی جو ذمہ داری ہے، جو اس ریاست کی ذمہ داری کو جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، جن کی ہمارے اوپر حکمرانی ہے، وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے. یہ اویئرنیس پبلک کے اندر، عوام کے اندر موجود ہے، اور عوام یہ چاہتی ہے پاکستان کی کہ ہمارے جو حاکم ہوں وہ ایسے ہوں کہ وہ ان کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں. تو جبھی ہمارا یہ پاکستان عرض خدا داد پاکستان، اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.